अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, किसी भी सियासी जमात पर चाहे उसे सिस्टम से कितने ही गिले शिकवे क्यों ना हो, उस पर बहरहाल ये जिम्मेदारी रहती ही है कि नेशनल सिक्योरिटी, मईशत और आवाम की फलाह को हर सूरत अपनी सियासत पर प्रायोरिटाइज करे, रियासत को सियासत पर कुर्बान ना करे। बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हमेशा से अनफॉर्चुनेटली एक वतीरा रहा है। अपना सियासी नुकसान होता देखकर कोई ना कोई ऐसा बयानिया, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे मुल्क की मफाद, मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो जाता है। 2013 की अगर बात करें तो धांधली का शोर मचाया ज़ाहिर PTI ने, अगर आवाम से उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि जी बिजली के बिल और टैक्स ना दिए जाएँ। फिर बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को ये कहा कि हुंडी हवाले से पैसे भेजें, यानी गैर कानूनी काम करें। फिर 2022 में जब ये यकीन हो गया कि अब मेरी हुकूमत नहीं रहेगी तो IMF से मुआहिदा तोड़कर मईशत को डिफ़ॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। फिर PTI के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ऑडियो लीक भी आई जिसमें IMF का मुआहिदा डिरेल करने का मंसूबा भी एक्सपोज हुआ। और अब बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को ख़त लिखे जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें कर्जा देने को इलेक्शन के ऑडिट से मंसूब करने के लिए IMF को अर्ज किया जा रहा है। उसी अमेरिका से इलेक्शन की शफाफियत मॉनिटर और इंश्योर करने का मुतालबा किया जा रहा है जिस अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया था। उसी अमेरिका से इलेक्शन में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों पर आवाज़ उठाने का मुतालबा किया जा रहा है जिस अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए अमेरिकी साजिश और ग़ुलामी नामंजूर का पूरा बयानिया बनाया। तो तहरीक इंसाफ की अप्रोच के सियासत पर रियासत को कुर्बान कर दो कितनी ख़तरनाक है, इसके क्या डाउनफॉल्स हो सकते हैं आवाम के लिए, मुल्क के लिए, इसी करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि हमारे रिपोर्टर साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, ऑल्दो IMF ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उनकी जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है जूली कॉज़ेक, उनकी जानिब से तो ये कहा गया है कि जी हम नई हुकूमत के साथ बात करने को, बैठने को तैयार हैं। मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी स्ट्रैटेजी का सामने आना जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज कर सकता था, कितना तशवीशनाक है? देखिए रमीन, आपने अपने इंट्रो में बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, उसके काफ़ी पहलू आपने बताए। मुझे याद है जिस तरह आपने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं और इस तरह की बातें करके फिर आपने अपने आप को मनवाया। फिर साइफर केस आता है, फिर साइफर केस से पहले कहा जाता है जी कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब उसमें ये जो IMF के वो ख़त लिखना जो है उसमें दो तीन बातें यानी सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये कि ये इलेक्शंस जो हैं ये पाकिस्तान में हुए हैं, ये स्विट्ज़रलैंड में या वर्ल्ड बैंक के किसी फोरम पे नहीं हुए और इसलिए IMF का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। नंबर दो, मकसद चूंकि उनको पता है कि IMF ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, क्या उनकी बात मान लेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ऑलरेडी इंडिया दे दिया है कि जी हम नई आने वाली हुकूमत के साथ बात करेंगे। मकसद क्या है? क्या प्रेशर टैक्टिक्स है? क्या आप प्रेशर में लाना चाहते हैं किसी एक इदारे को या हमारे मुल्क में जो किसी सियासी जमात को या इलेक्शन कमीशन को, किसको आप लाना चाहते हैं अंडर प्रेशर? अब ये कि चूंकि उनको पता है कि IMF को खत लिख के तो ऑडिट तो नहीं करा सकते, वो उनका मैंडेट ही नहीं है। IMF है, कोई अदालत थोड़ी है और ना उनका कोई बस चलता है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, एक अलग से रियासत है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई IMF जैसा इदारा कम से कम बयान भी दे के देखें और आए उधर से कोई बयान, फिर देखें हम क्या करते हैं। भाई आपका ताल्लुक क्या है? ये हमारा अंदरूनी मामला है। मकसद उनको पता है, लेकिन वो चाहते ये हैं कि किसी तरीके से हुकूमत में आ जाएं, किसी तरीके से ये हुकूमत हमें मिल जाए, या अगर हमें हुकूमत नहीं मिल रही तो ये जो हुकूमत बन रही है ये ना बने। और इसमें जो बॉटम लाइन निकलती है ना, वो दो आपको मैं यानी फिक्रों में बताता हूं। पहला ये निकलता है कि उन्होंने ये बात करके अपनी तमाम अदालतों पे अदमे एतमाद का इजहार किया। सही बात। ये काम अदालतों का है। उन्होंने जब ये कहा कि IMF आके तो ऑडिट करे, तो उन्होंने बताया कि जितनी भी अदालतें हैं इसमें हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, मुझे इस पे कोई किसी किस्म का एतमाद नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनको भी पता है, उनके ज़माने में भी यानी तकरीबन 4 साल का उनका अरसा रहा। मुझे ये बताइए, उन्होंने टैक्स लिए सबसे, उन्होंने सुपर सब्सिडीज ख़त्म की, उन्होंने IMF का प्रोग्राम ख़त्म किया। हम तो बड़े अरसे से, दहाइयों से कर्जा लेके अपने मुल्क का कर्जा उतार रहे हैं। कर्जा लेते हैं तो चलता है। तो मकसद उसमें से क्या निकला कि आप इनको कर्जा ना दें
تاکہ یہ حکومت نہ چل سکے. اب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنا ہی گلا کاٹ دیں اس لیے کہ آپ کی منمانی نہیں ہو رہی تو میں نہ مانوں. تو اس میں مجھے کسی بھی حوالے سے آپ یقین کیجئے پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر سے پوچھئے, اسے کہیے کہ کیا یہ بات ریاست کے حق میں جاتی ہے کہ ریاست کے خلاف جاتی ہے, ملک کے خلاف. اب دشمنی ہے آپ کی سیاستدانوں سے, آپ کے جو حریف ہیں ان سے, آپ اس میں کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کا یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ خدا نہ خواستہ خاکمبہ دہن گلا کاٹ رہے ہیں. اب آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ حکومت بن رہی ہے, تقریباً بن چکی ہے, اور اب اس میں قرضہ تو انہوں نے لینا ہے, تقریباً $12 بلین کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہم نے آئندہ آنے کے لیے لینے ہیں. اب وہ کیسے لیں گے, وہ لیں گے تو چلے گا, اور اگر رامین وہ نہیں ملا ہمیں, خدا نہ خواستہ, تو آپ کا یہ ملک جو ہے یہ دیوالیہ ہو جائے گا خاکمبہ دہن. اب دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ دیوالیہ نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری 80 سیٹیں, اور پھر وہ 80 سیٹوں کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی دھاندلی 15 یعنی حلقوں میں ہوئی ہے یا 15 سیٹوں پہ ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میرے خیال میں وہ منیر نیازی نے ایک جگہ کہا تھا سپنے کی بھی حد ہوتی ہے, آپ کوئی حد مقرر کر لیجئے, اس طرح سے اپنے ملک کے ساتھ مت کیجئے, کھلواڑ کر رہے ہیں آپ سارے لوگ. اور اب اس میں جس کو موقع مل رہا ہے, جگ ہسائی والی تو بات کسی کے دماغ میں آ ہی نہیں رہی کہ بابا آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ملک کا مذاق اڑوا رہے ہیں, اپنے ملک کو جو ہے وہ آپ اس کی جگ ہسائی کر رہے ہیں. بس کر دیجئے اور عوام کا سوچئے. آپ اگر جیل میں ہیں یا وہ باہر ہیں, حکومت کس کی بنتی ہے, خدا کے لیے IMF کی جگہ آپ ذرا کچھ عوام کی بات کریں, ان کی خوشحالی کی بات کریں. بجلی کے بل ابھی اور بڑھنے لگے ہیں, گیس جو ہے ان کی مصیبت پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ قرضہ نہ ملے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, سپنے کی بھی حد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب, یہ سیاسی مقاصد کے لیے معیشت کو داؤ پر لگا دینا یہ کتنی انارکسٹ اپروچ ہے, اور کیا یہ ایک ظاہر ڈیسپریشن شو کر رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں جہاں تک ان کے اس اقدام کا تعلق ہے, ہوا ہے یا نہیں ہوا, بے شک بیان بھی دیا گیا ہے, یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے اور قابل مذمت ہے. اس قسم کی اپروچ قابل مذمت ہے, اور جو اس کی وضاحتیں دی جا رہی ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے کہ نہیں ہمارا مقصد یہ تھا اور ہمارا مقصد وہ تھا. اور دوسرا اپنا نقصان وہ کیا کر رہے ہیں, عوام نے اتنا بڑا آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا, اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے, آپ خود جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے دیا ہے, اس میں دھاندلی بھی ہوئی ہوگی, اس میں سیٹیں آپ کی آگے پیچھے بھی ہوگی, آپ اس کو بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں. آپ اس عوامی مینڈیٹ کو چیرش کرنے کی بجائے, اس پہ اپنا آگے سیاست کو آگے چلانے کی بجائے آپ اس کو اس قسم کی باتیں کر کے اس کو آپ خرابی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. بے شک بھلے آپ کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ سزا ہو گئی ہے, الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے, عدالت سے آپ کا بلہ چھین لیا, واٹ ایور, آپ کا اداروں پہ ٹرسٹ جس لیول کا بھی ہے, لیکن ایک ایسی چیز آپ کو بھی پتہ ہے ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے IMF کے بغیر معاملات آگے نہیں. اور راؤ خالد صاحب 2018 میں بھی تھی ریزرویشنز مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو, اور جب خان صاحب گئے IMF میں تو کسی نے ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی نے کوئی اس طرح کے خط نہیں لکھے, تب بھی ریزرویشنز تو تھے الیکشنز کو لے کے. ایگزیکٹلی, تو وہ یہ چیزیں سم ہاؤ بدقسمتی ہے ہماری, لیکن میں کوئی اس کو جواز کے طور پہ پیش نہیں کر رہا, لیکن ہمارا پولیٹیکل جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کا رویہ رہا ہے. یہ مجھے یاد ہے 24 فروری 1990 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ چلی گئی تو انہوں نے خط لکھا تھا پیٹر گلبرٹ سینیٹر کو, الحفیظ الابان, جو اس میں انہوں نے مطالبات لکھے تھے. اب مجھے پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا, اور IMF کو کہیں اور US کو کہیں سینکشنز لگائیں ان کے اوپر, F-16 کی سپلائی روک دیں تاکہ یہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آئیں. اور اس کے بعد آپ 1999 کا ہم دیکھتے ہیں نیو یارک کے اخباروں میں جو اشتہار چھاپے گئے ریاستی اداروں کے خلاف. تو یہ ایک رویہ سیاستدانوں کا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سیاست نہیں کر سکتے, اگر آپ مل کے نہیں چل سکتے, اگر آپ حکومت کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے, گورننس اچھی نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گالی گلوچ پہ اتریں, آپ ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. جو ملک کی صورتحال ہے اس وقت اکنامکلی جس قسم کی صورتحال ہے اس میں تو یہ بالکل زہر قاتل ہے اس قسم کا تصور یا بیان. آپ خط لکھیں نہ لکھیں, جو مارکیٹ میں ایک بات آ گئی ہے, جو انٹرنیشنلی کمیونیکیٹ ایک چیز ہو رہی ہے,
اس کے بعد جو ہے وہ اس نقصان جو ہونا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بیان کی سطح تک تو ہو گیا. اب آئی ایم ایف اگر آپ کا بیان نہیں مانتا, آئی ایم ایف تو یقیناً پرفارمنس پہ جائے گا, اور ابھی تک کی جو ان کی پرسوں کو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ٹارگٹ تھے کہ گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو میٹ کیا ہے, سارا کچھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے, اور آگے $6 بلین کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کا ہمیں ملے گا تو باقی ڈونر ادارے بھی اس سے آئیں گے, آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی, راستے کھلیں گے, اور یہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت. نو ڈاؤٹ یہ آکسیجن ہے اس وقت ہمارے لیے, اور اس آکسیجن کو بند کرنے کی جو بھی کوشش کر رہا ہے وہ ملک اور قوم کے لیے اور اپنے لیے بھی اچھا نہیں کر رہا. ثاقب یہ بتائیے کہ ابھی یہ خبر بھی آئی کہ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ کس بات پر ہوا ہے, کیا اسی طرح کے جو بیانات ان کی جانب سے دیے گئے تھے, کیونکہ آن ریکارڈ ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ بنیادی حقوق زیادہ ضروری ہیں, پاکستان کا ڈیفالٹ کر جانا اتنا اہم نہیں ہے, اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی آئی سامنے. تو انہی باتوں پر ان کو شو کاز نوٹس ہوا, اور یہ خط کے حوالے سے بھی کلیئرٹی دیں, کیونکہ جب اڈیالہ جیل میں گفتگو کی گئی بانی تحریک انصاف کی جانب سے تو انہوں نے تو کہا کہ جی میں نے لکھ دیا ہے خط, لیکن جو باہر ان کے لیڈرز ہیں, جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, بیرسٹر گوہر, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تک تو نہیں لکھا. تو یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لکھا جا چکا ہوگا, تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ابھی لکھ دیا گیا ہے یا نہیں لکھ دیا گیا. تو پھر جب ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خط جو ہے وہ ہم پہلے پاکستانی میڈیا کے سامنے لائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بھیجیں گے. لیکن اس میں تھوڑا سا جو پارٹی لیڈرشپ وکلا کی ہے ابھی پی ٹی آئی کے باہر, مطلب بیرسٹر علی ظفر کی اگر بات کروں جو نامزد ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے, تو ان سے میں نے جب یہ پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی ریاست کے خلاف نہیں جا رہے, ہم اس پوائنٹ پہ بھی نہیں جا رہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے, اور ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہو. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہیں ان کی سوچ تھوڑی سی زیادہ سخت ہے, اور باہر کی جو لوگ ہیں ان کی سوچ میں کوئی نرمی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. لیکن خط ابھی تک لکھنے کے حوالے سے واضح نہیں ہے کہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات ہی منظر عام پر آنا جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا یہ معاملہ ہے. اور اس سے قبل بھی سائفر اور دوسرے جو معاملات تھے اس پہ بھی انٹرنیشنلی سبکی بھی ہوئی. 2018 میں بھی ایسی صورتحال تھی, اپوزیشن سڑکوں پہ بھی تھی, سوالات بھی تھے, وہ بھی ریگنگ کی بات کر رہے تھے. اب تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن وہ کر رہے تھے بات. اس وقت احتجاج بھی انہوں نے کیا, لیکن ایسا کوئی اقدام اس وقت انہوں نے نہیں کیا. پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لگتا ہے ایک سوچ موجود ہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک طرف انگیج کیا جانا چاہیے, ٹرائیبیونلز میں جائیں, لیکن معیشت کو ڈیریل کرنے کی بات کرنا شروع ہو جانا یہ تو حل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ یہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے ایسی اقدام اس طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں, اس کو ایڈریس بہرحال دیکھا جانا چاہیے. وہ حکومت دیکھے یا جوڈیشری دیکھے. جو آپ نے بات کی شیر افضل مروت کی, تو ان کو شوکاز اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے خلاف یہ بیان دیا 2 روز قبل کہ وہ ان کے جو ہے وہ قابلیت نہیں تھی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اور وہ جنٹل مین تھے. اس قسم کی باتیں کی ان کے خلاف, تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ہوا ہے شوکاز. اور ان کی جانب سے جی بہت بڑی ڈیوائیڈ موجود ہے. اور انہوں نے انڈیویجول حیثیت میں ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی ایک فائل کی ہے, اس میں بھی سلمان اکرم راجہ نے سوالات اٹھائے ہیں. تو ایک اوورآل پی ٹی آئی میں ایک ڈویژن بہرحال واضح نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, نجم ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ ابھی ثاقب نے بات کی, بڑے مزے کی بات ایک یاد آئی ہے. دیکھیے اگر فرض کریں گھر میں بات ہو رہی ہے میری شادی کی, کہ آپ جو اور گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں مان رہا کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو, تو میں کیا ہمسائے میں چلا جاؤں گا اور ان سے کہوں گا جی میرے گھر والے نہیں مان رہے, اور بابا لڑکی کو منانا ہے, آپ ہمسایوں میں کیوں جا رہے ہیں, آپ باہر کیوں لے کے آ رہے ہیں. اس طرف فوکس کیجئے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اندرونی مسئلہ ہے, اس میں آپ نے لڑکی کو منوانا ہے. جب تک لڑکی کو نہیں منوائیں گے یہ شادی آپ کی ہمسائے تو کیا دور دراز کے علاقوں میں بھی چلے جائیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور راؤ خالد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو یہی کہ ظاہر ہے یہ ہمسائے والی جو بات کی ہے,
یہ وتیرہ ظاہر بن گیا ہے. ایک مختلف جماعتوں کی بھی بات کی ہم نے, جیسے بے نظیر بھٹو کی بات کر رہے تھے. تو اب یہ جو تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں, پارٹی لیڈرشپ ظاہر ہے وہ ہے نہیں اس طریقے سے, اور جو لیڈرشپ بنی ہوئی ہے وہ بھی آپس میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آن اسکرین. اب اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اب یہ کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو تو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے. جی بالکل, پی ٹی آئی کو بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا آپ ایک جو مجھے بڑا نقصان نظر آ رہا ہے جمہوری حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جس پہ عوام نے اتنا ٹرسٹ شو کیا ہے, وہ اگر اس کا شرازہ بکھرتا ہے, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی جیسے سندھ تک محدود ہو گئی ہے, پی ایم ایل این کی بالکل سکویز ہو گئی ہے سپورٹ پنجاب کے اندر, تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کی حالت اس طرح ہوتی چلی جائے گی, عوام کا انٹرسٹ سیاست میں کیا رہ جائے گا پھر یہ جمہوریت کیسے چلے گی؟ یہ الیکشن, یہ ساری جتنی ہم گہما گہمی دیکھتے ہیں, بھلے کو اچھی چیزیں لگے بری لگیں, جس قسم کے زبان و بیان ہوتا ہے واٹ ایور, لیکن کم از کم ایک رونق لگی رہتی ہے, ایک امید بندی رہتی ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے, 8 فروری کو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے اور وہ معاملہ ٹھیک چلائے گی. اب اگر نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل امید چھوڑ دیں اور ڈسپریٹ ہو کے عجیب و غریب قسم کے بیان دینے شروع کر دیں. اپنی پارٹی کو مضبوط کیجئے. میں کہتا ہوں اگر میں ہوتا پی ٹی آئی کا لیڈر تو میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن پہ توجہ دیتا. میرے پاس یہ ٹائم ہے, حکومت میں نہیں بنا رہا, میرے پاس یہ ٹائم ہے, میں پارٹی کو آرگنائز کروں. میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, ایڈیٹرز کی ملاقات تھی, ان کو میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا پارٹی کی آرگنائزیشن پہ توجہ کیوں نہیں دیتے آپ سارے لوگ؟ ایک بنیادی اکائی ہے جمہوریت کی, اس کو آپ آرگنائز نہیں کرتے, اس کو آپ صحیح طریقے سے چلاتے نہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جی جمہوریت نہیں پنپتی. لوگوں کو تو آرگنائز کریں, اپنی پارٹی کے ہر سطح کے اوپر اپنے لیول کے اوپر بنائیں. تو وہ جب تک نہیں ہوں گی ہمارے ہاں جمہوریت کی جو صحیح بنیادوں پہ استوار کرنا وہ بہت مشکل ہے. تو اس کو کیش کرانا چاہیے. بڑا اچھا ٹائم ہے ان کے پاس. نون نے ضائع کیا 2018 کے بعد, انہوں نے پارٹی کو آرگنائز نہیں کیا, میاں نواز شریف صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے. پیپلز پارٹی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ تو سندھ میں بڑے خوش ہیں اور وہیں تک وہ رہنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوشش نہیں ہے. اس وقت حکومت بننے جا رہی ہے اس کے خد و خازے ہو گئے ہیں. پاکستان میں نئی حکومت کے دھندلے خد و خال سے جب بادل چھٹے تو نظر آئی وہی پرانی پی ڈی ایم, وہی پرانے چہرے اور وہی پرانے اتحاد. اس حکومتی سکیچ میں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آئے جو پاکستان کو نوازنے آئے تھے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں نظر نہیں آئے جو گزشتہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. پیپلز پارٹی بھی ہے تو صحیح مگر کچھ بیک فٹ پر ہے. اس بار آئینی عہدے تو لے رہی ہے مگر کابینہ میں بیٹھنے سے صاف انکاری ہے. تو کیا پی ڈی ایم 2.0 اپنے پرانے ورژن سے زیادہ اپ ڈیٹڈ, فاسٹ اور مزید نئے اور اچھے فیچرز عوام کو آفر کرے گی؟ اسی پر ڈسکشن کریں گے اس سیگمنٹ میں. راؤ خالد صاحب, جب پی ڈی ایم 2 بنتے دیکھی آپ نے, جب پریس کانفرنس کر رہے تھے بلاول بھٹو, آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب, کیا تاثرات تھے آپ کے؟ میں تو رامین کو مہینہ پہلے کہہ چکا تھا, جب یہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن کے فوراً بعد پروگرام میں ہم نے جو کیا تھا, اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ سعادت دوبارہ حاصل کرے گی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ بننے کی. اور ابھی وہ کہہ لیں کہ ابھی انہوں نے جوائن نہیں کیا اس طرح سے, باقی تو سب کچھ کر رہے ہیں. وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کلپ چل رہا ہے آج کل کہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, آپ حکومت بنائیں, وزیر اعظم بنیں, سب کچھ کریں, بس ہمیں صدر بنا دیں, ایک آدھ سپیکر دے دیں, 2 گورنر دے دیں, بس باقی تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بلوچستان کی چیف منسٹری دے دیں, باقی تو کچھ نہیں چاہیے. وہ بہت معصومانہ خواہشیں ہیں ان کی. ہاں جی, وہ کچھ چاہتے ہی نہیں, بالکل حکومت میں حصہ ہی نہیں چاہتے. سندھ کی گورنمنٹ بھی بادل ناخواستہ لے رہے ہیں. وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ الطاف حسن قریشی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا, جب میاں نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ چیف منسٹر بنایا تھا شہباز شریف صاحب کو, تو بڑی تنقید ہوئی کہ بھائی کو گھر بنا دیا اور گھر میں رکھ لی چیف منسٹری بھی, اور پرائم منسٹر خود ہے, چیف منسٹر وہ ہے سارا. تو انہوں نے کالم لکھا تھا ایک, جس کی اوپننگ لائن یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف ملک و قوم کی محبت میں اس قدر سرشار ہیں کہ انہوں نے چھوٹے بھائی کو اقتدار کی بھٹی میں جھونک دیا. تو یہ اقتدار کی بھٹی میں پیپلز پارٹی کو جھونکا جائے گا جلدی, کیبنٹ میں بھی وہ آ جائیں گے. یہ انتہائی مشکل وہ کہہ لے کہ قدم اٹھائیں گے اور یہ زہریلا گھونٹ پی لیں گے بادل ناخواستہ, اور جلدی وہ آ جائیں گے. ہمیں جو بنیادی طور پہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, یہ تو عذرائے تفنن چیزیں تھی, سیریس چیلنجز ہیں, بہت سیریس چیلنجز ہیں.
کیونکہ 16 ماہ کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے، طریقہ حکومت، طریقہ گورننس ان کا جو بھی تھا وہ ہمارے سامنے ہے. اگر تو اسی طرح سے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مسلم لیگ اپنا بوریا بستر باندھ لے سیاسی میدان میں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے جگہ نہیں بچے گی، اور اس کا بوجھ پنجاب میں بھی اٹھانا پڑے گا. بھلے مریم بی بی جتنا مرضی پرفارمنس دے دیں، جتنی مرضی اچھی گورننس کر لیں، لیکن یہ سینٹر کا بوجھ ان کے سر پہ بھی پڑے گا، اور یہ پوری کہہ لیں کہ نون کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. تو ان کے لیے خوش آئند بات کیا ہے، جو سلور لائننگ میں کہتا ہوں، آئی ایم ایف کی طرف سے بڑی پازیٹیو آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں جس کو کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں. دوسرا ایس آئی ایف سی جو ہے، ایس آئی ایف سی نے جس طرح سے چیزوں کو کیا ہے، مینیج کیا ہے اور چلایا ہے فائنانشیل میٹر میں، اور ون ونڈو آپریشن جو دیا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ملک میں ایگریکلچر کی گروتھ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، وہ ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ موجود ہے. اگر یہ اپنی پرانی عادات کی وجہ سے وہاں کچھ شرارت کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یا اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ 2 سے 3 سال کا عرصہ آپ کو اکنامک سٹیبلائزیشن کے لیے درکار ہے. دوسری طرف چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اگر پی ٹی آئی کرتی ہے اس طرح سے، یا جے یو آئی جیسے کر رہی ہے، تو یہ اگر سڑکوں پہ رہتے ہیں یا ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، وہ چیلنج ہوگا. اور سب سے بڑھ کے مہنگائی ہوگا. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو معاہدہ جاتا ہے، اس میں پھر بجلی، گیس وغیرہ، پیٹرول اور ساری چیزیں آپ کو پھر اسی طرح سے کرنی پڑتی ہے، تو آپ کس طرح سے چیزوں کو آگے چلا سکیں گے. نجمو ثاقب صاحب، پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے، اور اس کا خمیازہ نون لیگ کو ابھی تک بھگتنا پڑا ہے، انتخابات میں واضح نظر آیا. پی ڈی ایم 2 کس حد تک کامیاب ہوگی، خصوصاً اگر شہباز شریف اور مریم نواز کے کمبینیشن کی بات کی جائے؟ مجھے تو پہلے تو سب سے یہ ہے کہ راؤ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے چیلنجز بتائے ہیں. میرے خیال میں وہ ایک مفصل ان کا تجزیہ تھا. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے خاص طور پہ پنجاب میں، کہ محترمہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنیں گی مریم نواز صاحبہ، میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ایلیمنٹ ہے، یہ سیگمنٹ ہے مسلم لیگ نون کا، ان کا فوکس زیادہ ہوگا پنجاب کی طرف. اچھا، فیڈرل کی طرف چونکہ ان کو پتہ ہے کہ باقی اور لوگ بھی ہیں، تو شاید اتنا زیادہ ان کا جھکاؤ اس طرف نہ ہو. اس وقت ثابت کرنی ہے 2 چیزیں، کہ ایک تو یہ کہ شریف خاندان جو ہے یعنی ان کی بٹیا جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، تو اس کو کامیاب کرنا ہے. تو آپ کو کئی قسم کے ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور پھلتے پھولتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. لیکن وفاق کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو کہ پی ڈی ایم 2 کو ہے، وہ ہے لیجیٹیمیسی کا. دیکھیے 8 فروری کو جو ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ سارے احتجاج جو ہو رہے ہیں، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہے. وہ ان کو اندر سے خود بھی پتا ہے کہ وہ لیجیٹیمیٹلی نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ تھوڑا سے خوف ہیں. تو پہلے نمبر پہ جو چیلنج ان کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ تسلی دیں کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم سب مل کے کریں گے. دوسرا ان کا بڑا چیلنج میرے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر اس طرح کا اتحاد پیدا کرنا ہے کہ کوئی بڑے فیصلے کیے جا سکیں جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور آرام سکون سے حساب کتاب چلتا رہے. تیسرے نمبر پہ ان کا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نجکاری اور یہ جو ایس آئی ایف سی اور یہ جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں، اس میں جو ٹرین چل پڑی ہے پٹری پہ، اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے بیچ میں کوئی کانٹا اڑایا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اور راؤ صاحب اور ثاقب بشیر صاحب جو ہیں وہ ایک نئے الیکشن کی تیاری میں جتے ہوئے نظر آئیں. اس کے علاوہ جو میرے نزدیک آخری چیلنج ہے پی ڈی ایم 2 کا، وہ ہے آپ کا فارن پالیسی کے اینگل سے. اس میں 4 آتے ہیں: ہندوستان سے تعلقات اور کشمیر کا مسئلہ، ٹھیک ہے، افغانستان سے تعلقات اور ٹی ٹی پی کے مسائل، امریکہ سے تعلقات اور زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کرنے کا حساب کتاب جو شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد یوکرین وار پہ جو امریکہ کے یعنی تحفظات ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایف ڈی آئی جو فورن یعنی ہوتی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، اس کے لیے ہماری ایمبیسیوں نے اور باقیوں نے کرنا ہے. اچھا، یہ تو میں نے مختصراً بتایا ہے نا. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ حکومت، ان سے بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ یہ حکومت ہم نے چلانی ہے. دیکھیے 5 سال کے لیے تو پارلیمنٹ آ گئی، اب یہ حکومت چلتی ہے کہ نہیں،
میرے خیال میں میری اسیسمنٹ یہ ہے, اور خاص طور پہ جو آپ نے کہا ہے نا 16 مہینے کی جو ان کی وہ پرفارمنس تھی, یہ ویسے ہی خود ہی ڈرے ہوئے ہیں اور خود ہی تھوڑے سے یعنی کنفیوزڈ بھی ہیں اور خود ہی تھوڑے سے بوکھلائے ہوئے بھی ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ ان سے کسی ایسی مضبوط یعنی حکومت کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ ان تمام معاملات کو سنبھالے گی. لہذا کیا ہے کہ جو چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں ان کو آگے بڑھائیے, اور جو کام جو آپ کی چیک لسٹ ہے, ڈیلی چیک لسٹ, اس کو دیکھیے کیسے کرنا ہے. اور ایک دفعہ پھر سے یہ کہوں گا کہ آپ پنجاب کو دیکھیں گے کہ وہاں پہ پھلتا پھولتا حساب کتاب, کیونکہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی. ان میں بتانا ہے کہ جی جب حکومت ہمارے پاس آتی ہے ایکسکلوسیولی تو ہم پھر اس طرح کر کے بتاتے ہیں. نجم ساقی صاحب نے کہا کہ حکومت چلے گی کیسے, سب سے بڑا چیلنج ہے, تو چلنے کون نہیں دے گا؟ کیا یہ جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کا ایک ظاہر ایک الائنس بنی ہے, وہ بہت بڑی تعداد میں بیٹھیں گے اپوزیشن میں, اگر بیٹھے تو وہ ایک پریشر گروپ بن سکتا ہے, پھر سڑکوں پر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں چلنے دے سکتی حکومت کو. یہ تو ضمنی باتیں ہوں گی نا رامین. دیکھیں نا احتجاج تو جاری رہے گا, پی ٹی آئی والے ایسے تھوڑی رکیں گے. ادھر سے جی ڈی اے دیکھیں, ادھر سے باقی جو آپ کی اور مولانا صاحب خود موجود ہیں, یہ تو چین سے رہنے نہیں دیں گے ان کو. اور ہم نے چونکہ ایک ریت ڈال دی ہے کہ 2 کنٹینر ہوں گے, اس پہ بیٹھنا ہم نے, اور ہم نے کہنا ہے گھر میں کہہ کے آنا ہے بھائی ہم 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ حافظ, اور اس کا بندوبست یہ وہ خوراک وغیرہ پانی شانی اس کا بندوبست کریں گے. یہ ضمنی باتیں ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ جب پرائم منسٹر بنتے ہو, جب آپ کی کیبنٹ تشکیل پائے گی, آپ نے حکومت کا دوسری حکومتوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہیں. اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود اپنے راہ میں رکاوٹ پیش آئیں گے, جو کہ ہم نے 16 مہینے میں نظر آئی. اب امیجن کیجئے نا کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ نون جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ میں ہے اور فارن آفس جو ہے وہ آپ کا پیپلز پارٹی کے پاس ہے. مجھے تو اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئی جس میں کہ ملک کا بھلا ہو. اور ایک اور چیز بھی یاد رہے کہ یہ جو پارٹیوں کا ایک یعنی بن رہی ہے نا کھچڑی سی, جو کہ پی ڈی ایم 2 بنائیں گے, انہوں نے اگلے الیکشن کو سامنے رکھنا ہے کہ اگلے الیکشن میں ہم نے بتانا ہے کس طرح کیا کرنا ہے, کیا لاہ عمل ہوگا, کس طریقے سے زیادہ سیٹیں جیتنی ہیں, میجورٹی کیسے لینی ہے. ان کو کیا لگے اس سے کہ اس وقت ملک کس حالت میں جا رہا ہے, اور جس حالت میں ان کو 16 مہینے کی حکومت ملے تھی یہ اس سے بھی دگرگوں ہیں. لہٰذا میرے خیال میں چیلنجز کا ایک پہاڑ ہے, اور اس کو سر کرنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی ذاتی طور پہ تیار نہیں ہے. ان کو تو ایسے لگ رہا ہے زبردستی ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے حکومت کرو. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. پریس کانفرنس میں بھی باڈی لینگویج بڑی ڈل تھی. ساقی بھی بتائیے کہ ظاہر ہے اب کافی چیزیں چل رہی ہیں, سڑکوں پر بھی ہیں, کچھ عدالتوں میں بھی ہیں, اس حوالے سے کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں جس پر ابھی الیکشنز کے نتائج کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ مخصوص نشستیں تمام پارٹیز کو دے دی گئی ہیں لیکن ابھی تک سنی اتحاد کو نہیں دی گئی ہیں, یعنی پی ٹی آئی کو ابھی تک نہیں ملی ہیں. اس کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں, کیا مسائل ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کو ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس میں یہ طے ہونا تھا کہ یہ نشستیں دینی ہے یا نہیں دینی. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایک تو کسی نے بھی الیکشن نہیں لڑا. حامد رضا صاحب جو سربراہ ہیں ان کے انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا, مطلب پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے وہ. اسی طرح ان کی جانب سے کوئی لسٹ بھی نہیں دی گئی تھی. تو کوئی ایسی ٹیکنیکلٹیز موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کل اس کا فیصلہ نہیں کر سکا. اب پیر کو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں, کے پی میں جو ان کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں ان کا فیٹ کیا ہوگا. ایک چیز یہ طے ہے کہ اگر یہ نشستیں مل گئیں پھر تو یہ معاملات آگے چلیں گے. اگر یہ نشستیں نہیں ملتی تو پھر یہ معاملات پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور سپریم کورٹ پھر اس کا فیٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ نشستیں ملنی ہے یا نہیں ملنی. نشستیں نہ ملنے پر میرا خیال میں مہاجرائی ڈبل ہو جائے گی. چودھری نثار علی خان صاحب جو سابق وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کل کسی جگہ جو ہے وہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جو جیتے ہوئے ہیں وہ مبارک لیتے ہوئے شرمندہ محسوس ہوتے ہیں اور جو مبارک دینے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ شرمندہ محسوس ہوتے ہیں. کوئی ایسی سچویشن ہے پنڈی ڈویژن کی اور اسلام آباد اور مختلف حلقوں کی جہاں پہ سوالات اٹھے ہیں مینڈیٹ کے حوالے سے. تو اس لیے اگر نشستیں نہ ملیں تو پھر مہاجرائی جو ہے وہ ڈبل جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
दूसरी जो आपने PDM2 की बात की, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को मरकज में अगरचे बहुत ही कमजोर हुकूमत होगी, कमजोर इस लिहाज से भी कि वही बात के जो लोग, जिन लोगों पे ये सवाल है कि वो रात को हारे हुए थे और सुबह जो है वो जीते हुए हैं, तो अल्टीमेटली ये उनके मद्देनजर है कि उनको जो उनकी हार जीत में बदली है, तो अब उन्होंने चलना कैसे है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मरकज में जो हुकूमत होगी वो कमजोर तो होगी, लेकिन SIFC जो है वो प्रिवेल करेगी। वो किस तरह के, जब PDM की हुकूमत थी तो तब से लेकर जो दरमियान में निगरान हुकूमत आई वो कंटिन्यूसली काम कर रही है SIFC, तो SIFC आगे भी चलेगी, ये अब तय है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मेरी नजर में कि मरकज में जब शहबाज हुकूमत होगी तो मरियम नवाज बड़े स्मूथ तरीके से पंजाब में अपनी जो है कारकर्दगी जिस तरह भी वो शो करना चाहें, मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी भी एक पूरी स्ट्रगल है। अगर आप माजी देखें तो 6-7 साल से वो जो है वो एक्टिवली नजर भी आ रही है। जेल की सलाखों के पीछे भी नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में वो पॉलिसीज भी बनाती रही हैं, क्राउड पुलर भी हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी गई, सजा भी भुगती, सख्तियां भी उन्होंने झेली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगरचे वो शरीफ फैमिली की हैं तो नवाज शरीफ की बेटी होने की हैसियत से आ गई हैं, तो ये उनका क्रेडिट है। अब उन्होंने डिलीवर करना है, तो मरकज की हुकूमत उनकी अपनी होने की वजह से उनको ये बहरहाल एक जो है वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है राव खालिद साहब, यही ज़रा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ मरियम नवाज की, क्योंकि अब बात छिड़ गई है। आप समझते हैं कि शी कॉम्पिटेंट इनफ टू लीड PMLN इन पंजाब, और ये कि क्या जो एक मकबूलियत खो गई है नून लीग जो वापस लेकर आ नहीं पा रही, उसमें कुछ ना कुछ वो हेल्प आउट कर सकती हैं, किरदार अदा कर सकती हैं? जी मैं कहता हूँ, एक जुमला कह दूँ, एक बड़ी यानी बेहतरीन चीज़ ये होने जा रही है, ये पहली हुकूमत होगी जो ये नहीं कह सकेगी कि पिछली हुकूमत मैस छोड़ गई है। सही बात, ये इनकी कंटिन्यूटी थी। आगे केयर टेकर की परफॉर्मेंस पे भी बड़े खुश है, बड़े चिरे, तो कम से कम वो पिछली हुकूमत को कंटिन्यूटी मिल रही है ना पॉलिसीज में, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। जी बिल्कुल कंटिन्यूटी है। वेलकम बैक नाज़रीन। काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइप मंसूबे के तहत 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दी है। अब ये 80 किलोमीटर पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर बिछाई जाएगी और पहले मरहले में पाकिस्तान के अंदर ईरानी सरहद से गवादर तक ये पाइपलाइन तामीर होगी। अब इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि मंसूबे से पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी और इससे न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी बल्कि मकामी सनत का एतमाद भी बढ़ेगा। 2 रोज़ कबल हुकूमती ज़राए से ये बात सामने आई थी कि निगरान हुकूमत ईरान की जानिब से अरबों डॉलर्स के जुर्माने से बचने के लिए इक़दामात कर रही है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान अब अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाना चाहती है। नजमुल साकिब साहब, ये मुआहिदा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2009 में हुआ था और फिर ये बात तय हुई थी कि 2015 तक गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी, मगर ये क्यों फिर इतना ताख़ीर का शिकार हुआ? देखिए, ये 18 अरब डॉलर की बात हो रही है जी, 18 बिलियन डॉलर्स। अगर आज ईरान कहता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया हुआ है ना उसमें ये है कि आपने 2012 के एंड तक और फिर उसके बाद आपने पक्का करना था, क्योंकि वो जो पाइपलाइन आपकी ईरान की तरफ से है वो उन्होंने कंप्लीट कर दी थी 2011 में। सही। उसके बाद ये था कि अब आपने अपने हिस्से की करनी थी और उसमें मैं 2-3 बातें आपको याद कराना चाहूँगा कि उसमें यहाँ तक आया था कि आप ईरान ने हमें कहा कि हम बना देते हैं आपको, आप क्यों इसमें देर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें 2 अवामिल थे जिनकी वजह से कि ये ताखीर का जो आपने सवाल किया ना शिकार रहे। एक तो ये है सीधा सीधा अमेरिका का प्रेशर था और वो रहा और वो अभी भी है, वो अभी भी है। इसीलिए आपने जो फेज का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, ये जो आपने गवादर तक की बात की है, ईरानी बॉर्डर से गवादर तक, ये फेज, ये फर्स्ट फेज है, पूरी की पूरी पाइपलाइन की बात नहीं हो रही। तो एक तो आ गया आपका, क्योंकि अमेरिका जो है वो एंटी ईरान है, ईरान को वो नहीं चाहता कि वो फले फूले, तो ये आपको अमेरिका का प्रेशर आप पे कॉन्स्टेंटली है, पहले भी था अभी भी है। दूसरा फैक्टर है आपका अंदरूनी फैक्टर कि अब मसलन उसमें होता है ना कि ये पाइपलाइन बिछानी है, अब राव साहब और मैं बातें कर रहे हैं, अच्छा जी ठेका किन्हों देना है, कौन करेगा इसको, और उसमें नजर आते हैं पैसे, और पैसे जब नजर आते हैं तो उसमें ये होता है कि यार जब तक ये बात नहीं होती ना तो हम इसको थोड़ा सा, उसमें फिर सूबा और यानी फेडरेशन उसके भी मसाइल हैं। 2012-13 में मैं किसी हवाले से इस यानी
प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक था किसी यानी सरकारी हवाले से, तो मुझे पता लगा कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली साइन हुआ था उसमें तब्दीलियां करने की कोशिश की गई हमारी तरफ से। हमारी हाथ से जो है वो एक मिनिस्टर साहब जो है, अल्लाह उनको जन्नत यानी नसीब फरमाए, वो गए और उन्होंने एक सफ़े का जो है ना उसका यानी पाइपलाइन का कि जी ये बस ये हम कर लेते हैं और ये कर लेंगे। तो उधर से उन्होंने कहा कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका उस पर हम करें, वो 2 हुकूमतों ने किया हुआ है, हम इंडिविजुअल के साथ नहीं कर सकते। अब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं फिर से कहूंगा, ये ईरान की बड़ी करम नवाजी और उसकी मेहरबानी है। अच्छा। कि उसने इतने साल 14-15 साल तक वेट किया है और हमारे जवाब जो हैं उनको वो उन्होंने किसी तरीके से माना है कि जी हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है। ये जो इस वक्त फैसला हुआ है, ये जो एडवाइजरी आपकी थी ना, ये जो एक यानी मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी पिछले सितंबर में, जिनको कहा गया था कि जी आप रिकमेंडेशन करें, उनकी रिकमेंडेशन कल कैबिनेट ने मंजूर की है कि इसको बढ़ाया जाए। अब इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है कि वो जो पिछले 15-20 बरस का जो प्रेशर था अमेरिका का, क्या वो हमने उसका फैसला कर लिया है कि हम उसको जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे और हम इस पाइपलाइन के साथ जाएंगे, या इस $18 बिलियन के जो आपकी पेनल्टी है उससे बचने के लिए हम ईरान को ये बावर करा रहे हैं कि अब हम ये करना हमने शुरू कर दिया है। ठीक है। एक इसमें पहलू जो है ना वो बड़ा जरूरी है, वो ये कि हमें चाहिए था शुरू से ही, ठीक है, अगर अमेरिका हमें ये कहता है कि ये ना करें तो हम उनसे कम से कम ये बात जरूर करते कि ठीक है हम आपके कहने पे इसको नहीं करते, इस पाइपलाइन को नहीं आगे बढ़ाते, लेकिन हमें कंपनसेट तो करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें तो गैस की बड़ी सख्त जरूरत है और उसको नहीं किया। और इस वक्त की आखिरी बात, नई हुकूमत इस पे काम करना है और ये रामीन बड़ा कीमती प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे ये कामयाब, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, आमीन। राव खालिद साहब, 1 साल रिपोर्ट हो रहा है कि 1 साल लगेगा इसको मुकम्मल होने में, आप देख रहे हैं 1 साल में मुकम्मल होता है इस प्रोजेक्ट को? देखिए, मैं बड़ा यानी मुझे हैरानी हुई और खुशी भी हुई कि ये प्रोजेक्ट बिलाखिर इस पे बात हुई और मुझे काफ़ी सीरियसनेस नज़र आ रही है। ठीक है। इसके पीछे भी SIFC है बुनियादी तौर पे। अच्छा। और उसकी पुश है। हमारे पास 2 मौके थे जब सदर ओबामा के दौर में नेगोशिएशंस हो रही थी ईरान के साथ और मामला ठीक हुए थे, सैंक्शंस हटी थी, उस वक्त हम इस इनिशिएटिव को अगर कर लेते तो मेरा ख्याल है हमें आसानी हो जानी थी। दूसरी, सदर ट्रंप के दौर में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी थी। अब आगे अमेरिका में सदर ट्रंप के आने के चांसेस बन रहे हैं, देखें आगे बनता है। अब भी जो इसमें पॉजिटिविटी है वो ये है कि एक जो सऊदी ईरान कश्मकश भी एक वजह थी इस पाइपलाइन की रुकावट जो बनती थी, वो अब खत्म हो गई है, वो उनके नॉर्मलाइजेशन उनकी हो गई है। दूसरा, पाकिस्तान ये इनिशिएटिव जो ले रहा है बुनियादी तौर पे वो अमेरिका से वेवर के लिए इस तरह से ले रहा है कि ये गवादर से उस तरफ पाइपलाइन हम बनाना चाह रहे हैं ईरान के बॉर्डर की तरफ, तो हमें इस पे वन टाइम वेव किया जाए। और ये 80 किलोमीटर की, जैसे 50 मील या 80 किलोमीटर कह रहे हैं, 500 किलोमीटर की टोटल लाइन है। तो थोड़ी सी अब मुझे सिर्फ फंडिंग के इशू इस पे लग रहे हैं। अच्छा। हम फंडिंग कहाँ से इसकी मैनेज करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे अपनी मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन में। लेकिन ये 750 MCF का मंसूबा है, गैस जो आएगी हमारे, बहुत बड़े मसाइल हमारे हल हो जाएंगे और ये महंगाई कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होगा। एनर्जी स्कर्सिटी कम होगी, रीजनल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ईरान पाकिस्तान की बढ़ेगी, तो बाकी जो बॉर्डर के मसाइल हमारे चल रहे हैं वो भी कम होंगे इससे। ठीक है। साक़ी भी बताएं कि ये जो गैस पाइपलाइन अगर तो बन जाती है इंशाल्लाह, तो गैस का जो बहरान इस वक्त हम देख रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दस्तयाब है नहीं, लोड शेडिंग मुसलसल है, तो इससे भी निपटने में कुछ ना कुछ मददगार साबित होगा ये मंसूबा? बिल्कुल, जो तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने और उसमें कमी लाने और ख़ास तौर पर $5 अरब जो है वो से ज़ायद बचत हो सकती है पाकिस्तान को अगर ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और पाकिस्तान ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है अमेरिका का दबाव आज भी मौजूद है। अभी भी फैसला हो चुका है कि ये जो है वो पाइपलाइन बिछाई जाएगी गवादर से जो ईरानी बॉर्डर है वहाँ तक, लेकिन एक तरफ का प्रेशर जो है, जिस तरह राव साहब ने कहा कि सऊदी अरब एक बड़ा स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है, उनका भी एक जो है वो कंसर्न यहाँ पे होते थे, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के करीब आने की वजह से एक तरफ तो क्लियर है, लेकिन अमेरिकी दबाव आज भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो
جو ترکی ہے یا عراق ہے، آذربائیجان ہے، وہاں پہ ایران کی گیس کی خرید و فروخت کے جو وہاں پہ ہو رہی ہے، اگرچہ یہ پابندیاں موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو پاکستان کو بھی یا تو یہ ہے کہ کوئی کمپنسیشن امریکہ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت یہ انیشیٹو کیوں لے رہا ہے؟ یہ صرف ہماری توانائی کی ضرورت پوری کرنے یا بچت کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو 18 ارب ڈالر کا جو ایک نظر آ رہی ہے ہمیں بڑی جو ہے وہ رقم، وہ ایران عالمی عدالت انصاف میں جا کر پاکستان سے کلیم بھی کر سکتا ہے، اور وہ سپٹمبر 2024 میں 24 تک آپ نے یہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، یہ لائن جو ہے وہ یہ پائپ لائن۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ایران کے پاس آپشن موجود ہے، اگر ایران عالمی عدالت انصاف میں جاتا ہے تو پھر سچویشن مختلف ہوگی، پھر ہمارے سفارتی تعلقات بھی منقطع بھی ہو سکتے ہیں، متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ایران جو ہے وہ اس کو ایوائڈ تو یقینی طور پر کر ہی رہا ہے کہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ معاملات یہاں تک نہیں پہنچے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی کیونکہ اس سے کے پیچھے ہے، نگران حکومت میں یہ سپٹمبر 2023 میں یہ بنی تھی، کمیٹی بنی تھی توانائی کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ابھی دیکھیں نئی حکومت آنے سے چند روز پہلے یہ جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اٹ مین کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور وہ آگے لے کر چل رہی ہے، اور آئندہ حکومت جو ہے وہ اس پر ظاہر ایسے لگتا ہے کہ عمل درآمد یقینی بنائے گی، لیکن امریکہ کے ساتھ پھر بھی ہمیں بات تو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چیزیں ہو سکتا ہے آگے نہ بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے نجمو ثاقب صاحب، آج کیا سوالات لے کر آئے ہیں آپ پھر؟ رامین، ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے وزیر اعلیٰ بننا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، اور اب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں۔ ضروری سوال یہ ہے کہ پنجاب کی قسمت میں اس مستقل مزاجی کا راز کیا ہے؟ غیر ضروری سوال۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں بھی بن جائیں گی، کیسے چلتی ہیں، کب تک چلتی ہیں، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ غیر ضروری سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی کے حالات زندگی میں بھی کوئی خوشگوار تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بالکل صحیح بات ہے، اور نجم ثاقب صاحب یہ بات اس تناظر میں بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 جب بنتی ہے اور جب مشاورتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے، صرف یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی کون سی وزارت کس کے پاس جائے گی، کون سا آئینی عہدہ کس کے پاس جائے گا، مگر یہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا کہ عوام کی جو مشکلات ہیں وہ ہم نے مل بیٹھ کر کیسے حل کرنی ہے۔ ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، ضرور دیجیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔